अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्रिप पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट में जो है हम सब कुछ कंप्लीट करके जो है वो ये दोनों जो है वो पार्ट ख़त्म करेंगे। खैर स्कर्दूस हमने पहुंचा रात को, जिस तरह कि मैं पिछली वीडियो में बताया। स्कर्दू हम लोग पहुंचे रात को, वहाँ पे हमने रेस्ट वगैरह किया और अगले दिन उठ के हम टूवर्ड्स जो है वो कोल्ड डेजर्ट, सफरंगा डेजर्ट की तरफ चले गए। वहाँ पे थोड़ा स्कर्दू में गर्मी थी, लेकिन जो रास्ते थे बहुत खूबसूरत थे। खैर हमने जो है शर्टें वगैरह पहन के अपने आप को कवर करके धूप से बचाने के लिए, क्योंकि हाइट है तो वहाँ पे जो है जल्द वगैरह जल जाती है, स्किन वगैरह जली भी है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जब मैं टूर से वापस आया तो उन्हें पता है कि मैं क्या बन के आया था, लेकिन कोई नहीं। तो खैर हम पहुँच चुके सफरंगा डेजर्ट। वहाँ पे हम ज़्यादा देर खड़े ना हुए, क्योंकि हम दिन का टाइम था, 3-1 बजे का टाइम। हमने कहा हम वापसी में आते हैं। खैर हम शिगर वाली साइड चले गए, जाके शिगर फोर्ट में गए। फिर आगे वहाँ पे एम्बूरिक मॉस्क है, पता नहीं किस तरह एम्ब्यूरिक मॉस्क है। वहाँ पे जाके हमने चेक की। वहाँ पे ये बाबा जी हिस्ट्री बता रहे हैं, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रही। लेकिन वो हमने बहुत कदीमी मस्जिद है, आप कह लें कि 1800 सदी की मस्जिद है। उन गलियों में देखें नाले बने हैं छोटे छोटे, उधर गांव की एक अलग ही वाइब होती है। खैर वहाँ पे हमने जाके तकरीबन आप कह लें कि पीछे ही पे बाइक पार्क की और एम्ब्यूरिक मॉस्क देखी, और वहाँ पे चाचा जी को सलाम दुआ की और अंदर जाके देखा। तो खैर वापस हम आ गए कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट जो है वो शाम हो चुकी थी, और दोस्त ने बैठना था जो पैराग्लाइडिंग करनी थी। उसे बड़ा शौक है अपने पैसे ज़ाया करने का, लेकिन उन्हें पैराग्लाइडिंग करनी थी सफरंगा डेजर्ट में, उससे शौक था। तो खैर शाम हो चुकी थी तो हम नहीं कर सके, लेकिन हमने उस प्लान किया कि हम अगले दिन करेंगे। वापस आके हमने देखा कि अगले दिन ये 17 ज़िलहज था, 18 ज़िलहज को जो है वो ईद होती है। तो ईद पे जो है वो सारी दुकानें वगैरह बंद भी होती हैं, लेकिन ईद से पहले जो है वो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा जो है ना स्कर्दू में खड़पच्चो फोर्ट है। आपको जैसा जो लोग स्कर्दू के उन्हें पता है, वो उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया था। लाइटें वगैरह लगाई थी ऊपर, जो खड़पच्चो फोर्ट तक, नीचे से लेके ऊपर तक। तो हमने दूर से देखा तो हमें लाइटें नज़र आई। तो खैर हमने ये डिसाइड किया कि हम रात को ही जाएंगे ऊपर खड़पच्चो फोर्ट। अब मैंने भी चप्पलें पहनी है, सारों ने चप्पलें पहनी है। अब होटल में जो है हम सब कुछ अपना सामान वगैरह उतार रहे थे, लेकिन सारों ने डिसाइड कर लिया था, दोस्तों ने जैसा कहा था तो हमने चलना था, क्योंकि दोस्त हैं। तो खैर हम रात को ही चढ़े हैं। देखें खड़पच्चो फोर्ट, इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइटें लगाई हैं और बड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और एक बड़ा सुकून पुरसकून सा माहौल है। ये देख रहे हैं आप, ये स्कर्दू शहर है नीचे सारा, ये सारा जो है स्कर्दू शहर है। तो हम खैर चढ़ते चढ़ते ऊपर खड़पच्चो फोर्ट तक पहुंच गए। अंदर हम इसलिए नहीं गए क्योंकि रात का टाइम था, हमने प्लान किया कि हम अगले दिन जाएंगे। तो हमने वो खाने पीने का सामान ले गए थे ऊपर, वहाँ पे जाके बैठ के खाया, और नीचे जो है वो स्कर्दू बाज़ार देखा, लाइटें देखी, और खैर वापस आ गए। ये भी एक इसकी पूरी हिस्ट्री है खड़पच्चो फोर्ट की, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। खैर हम नीचे उतरे, उतरने के बाद हमें फिर भूख लग गई क्योंकि हाइक है। खैर हम शाही दीवान उधर रेस्टोरेंट है, जो लोग स्कर्दू गए उन्हें पता है, बहुत खूब मज़े का और ख़ूबसूरत और रीज़नेबल रेस्टोरेंट है। आप कह लें 2-3 स्टार होटल है। वहाँ पर जाके हमने पेट भर के खाना खाया और हम दोबारा आ गए अपने होटल में। दोबारा आए अपने होटल में, वहाँ पे हमने स्टे किया, और अगले दिन हम सुबह उठे तो नाश्ता वगैरह हमें नहीं मिला क्योंकि ईद थी। तो हम निकल पड़े चौंदा वैली की तरफ। जो लोगों को पता है चौंदा वैली बहुत खूबसूरत जगह है। खैर हम स्कर्दू बाज़ार से टुवर्ड्स चौंदा वैली की तरफ निकल पड़े। चौंदा वैली के रास्ते में बहुत खूबसूरत जगह आती हैं, गर्मी भी थी, ठंडी हवा भी जा रही थी, लेकिन बाइक पे इतना पता नहीं चल रहा। खैर ये देख रहे राइट साइड पे सारी चौंदा वैली है और बहुत खूबसूरत जगह है। और रास्ते में, यानी इस जगह का हमें भी नाम भी नहीं पता, बीच में बहुत सारे गाँव आए हैं, और छुट्टी थी, और सुकून माहौल, पुरसकून एरिया दूर दूर तक, यानी आप कह लें कि सुई भी गिरे और आवाज़ आएगी। तो आप कह लें कि हम ये सारा चौंदा वैली क्रॉस करके नीचे वापस आ गए तकरीबन 3-4 बजे का टाइम। और दोस्तों अब फिर हमने जाना था, 3-4 बजे का टाइम था, अब हमने जाना था आगे खपलू की तरफ। हमने खाना खाया, और क्योंकि हमने हमारी डेस्टिनेशन थी सियाचिन, तो हमने खपलू की तरफ निकल पड़े। खपलू यानी स्कर्दू से तकरीबन वो भी 80-85 किलोमीटर है, डिस्ट्रिक्ट गांचे हैं वो। तो वहाँ पे हम 4 बजे निकल पड़े। तो हम स्कर्दू से निकल पड़े खपलू की तरफ। रास्ते में जो है इस लेफ़्ट साइड पे जो है ये सारा दरिया सिंध है। अब आप कहेंगे दरिया सिंध किधर है, तो ये किधर है, तो इसकी भी हिस्ट्री आप नेट पे गूगल करके पढ़ लें। तो साथ दरिया सिंध जा रहा था, और ये भी सिंगल रोड थी, और बहुत ही खाली पुरसकून रोड है। खैर हम चलते जा रहे हैं, कारपेट रोड है, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी रोड बनी हुई है। तो बीच में जो है गर्मी है, धूप है, छाँव है, सब कुछ चल रहा है सिस्टम। और ये चेक करें, इसके भी पहाड़ जो हैं वो
کہہ لیں کہ کھڑے پہاڑ ہیں. ہم فاصلہ طے کرتے کرتے بھی منٹوکا واٹر فال اس لیے گئے کیونکہ وہ ہمارے سلیبس ٹور کے سلیبس میں شامل نہیں تھا. خیر ہم شام کو پہنچ چکے کپلو پہنچ کے ہم نے ادھر چنگچن ماسک ہے وہ جا کے وزٹ کی، اور بہت خوبصورت ماسک بنی ہوئی ہے، بہت قدیمی مسجد ہے، اور اس کی بھی ایک پوری باقاعدہ ہسٹری ہے. خیر ہم نے ماسک وزٹ کی، پھر نیچے آگے کھپلو پیلس. اب کھپلو پیلس جو ہے وہ بند ہونے ہی لگا تھا، ہم نے جا کے ادھر سے ٹکٹ لے لیے. تو ہم نے انہیں ریکویسٹ بھی کی کہ ہمیں پیلس ہمیں اندر دکھائیں اور بتائیں. خیر انہوں نے جا کے میں دکھایا اور بتایا. یہ بھی ایک پوری پراپر ہسٹری ہے کپلو پیلس کی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اتنا اولڈ اور قدیمی نظر آ رہا ہے یہ سستا ہوگا، یہ سستا نہیں ہے. یہ سرینا ہوٹل کے ساتھ ان کا آپ کہہ لیں کہ ایک یہ مرج ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کے آپ ہوٹل کے اور روم کے رینٹ جو ہیں وہ ایک دن کے 50,000 پر نائٹ ان کا رینٹ ہے، اور بہت خوبصورت بنے ہوئے. ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ دوست وہ لوگوں سے پوچھا کہ خوبصورت بنے ہوئے تھے. خیر ہم نے وہاں پہ جا کے تصویریں وغیرہ اور ہسٹری وغیرہ پڑھ کے ہم کھپلو پیلس سے واپس آ گئے اور کھپلو میں اسٹے کیا. ہم نے اگلی صبح جانا تھا سیاچین، لیکن ہماری جو ڈیسٹینیشن تھی سیاچین وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکے. کیونکہ ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی. آگے بھی LOC لگتی ہے تو وہاں پہ بھی پوری ایک پرمیشن باقاعدہ پورا سلسلہ چلتا ہے، لیکن ہم نے وہاں پہ پرمیشن نہیں ملی. خیر راستے میں جو ہم نے اب ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ راستے میں جو ہم نے جو ہے وہ قربانیاں کھائی تھی دوستوں نے. ایک دوست کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہاں پہ اب ڈاکٹر کوئی تھا نہیں، تو خیر ہم نے اپنے حکیمی ٹوٹکوں سے جو ہے وہ اس کو دیتے رہے، گلوکوز وغیرہ سب کچھ دیتے رہے. خیر تھوڑا سا بہتر ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں پارٹ 1 میں بات کی تھی کہ صدقے کا کیا رول ہے. صدقے کا یہ رول ہے کہ ہم جب کھپلو میں کھڑے تھے تو ویسے ہی میرا دوست نیچے بیٹھا اور اس نے ٹائر کی طرف جب دیکھا تو ٹائر میں اتنی آپ کہہ لیں کہ 2 انچی کی کیل اندر گئی ہوئی تھی، لیکن ہم نے صدقہ دیا ہوا تھا. اور صدقہ ہمیں کام تب آیا، ہمارے پاس ٹیوب وغیرہ اوزار A to Z سب چیزیں موجود تھی. ہمارے پاس اسپیئر جو ہے 2 ٹیوبیں پڑی ہوئی تھی، تو وہ پڑی تھی لیکن سکردو ہوٹل میں. اب ہم آگے تھے کھپلو، سامان سارا پڑا تھا سکردو میں، جتنے بھی پانے شانے جو بھی ہیں پیچکس وغیرہ وہ سارے سکردو ہوٹل میں پڑے ہوئے تھے. لیکن جب 2 انچی کی کیل کی تو میں نے دیکھا کہ اب کوئی ٹائر پنچر ہو جائے گا، لیکن ہم نے احتیاط سے نکال لی. لیکن قدرتی طور پہ صدقہ کام آیا ہوا تھا. اگر وہاں پہ ٹائر پنچر ہو جاتا تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا. لیکن ہم نے کراس کی، ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی. ہم پھر ہلدی کون سے ہوتے ہوتے ہم نے ناشتہ کیا، پھر جا کے جو ہے وہ فش فارم دیکھا. یہ آپ کو فش کا یہ جھلک دیکھیں، یہ اوریجنل ویڈیو، آپ یہ نہ سمجھیے گا فیک ہے. یہ ہم نے دوست کا جو ہے 13 Pro Max پانی کے اندر گھسایا اور ساری مچھلیوں کی کیپچر کی، اور بہت خوبصورت یہ ویڈیو بنی ہے. خیر ہم نے وہاں پہ ساتھ ہی کرسٹل لیک جا کے دیکھی، اور اس کا بھی لش بلو جو ہے وہ پانی ہے، بیچ میں اس میں بھی کچھ مچھلیاں ہیں، اور بہت ہی خوبصورت لیک بنی ہوئی ہے. خیر ہم کھپلو سے نکل پڑے ٹوورڈز سکردو کی طرف. ہم نے 2-4 گاؤں وزٹ کیے، سیلنگ، پھر اس طرح 2 اور گاؤں کو وزٹ کیے. پھر ہم واپس نکلے سکردو کی طرف. سکردو پہنچے، پھر جا کے جس طرح کی دوست کی خواہش تھی کہ اس نے بیٹھنا ہے، ہم ہماری زبان میں توڑن کوٹولا کہتے ہیں، ویسے پیرا گلائڈنگ کا جو جہاز بنا ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. وہاں پہ جا کے اس نے تقریباً 7,200 روپیہ کا ٹکٹ لیا. وہ تقریباً میرے خیال سے غالباً 2 منٹ وہ ہوا میں رہے، لیکن دوست کو میرا چونا لگ گیا. لیکن اس کی خواہش تھی، لیکن اس کی خواہش پوری ہوگی. ہم نے جا کے وہاں پہ وہ بیٹھے اور اڑن کٹولے میں اس کی خواہش پوری ہوئی تو اترا سیر کی. یہ جانا تھا اپر کچورا اور لور کچورا، ان طرف جانا تھا، اور سوک ویلی جانا تھا. تو خیر ہم یہ نکل چکے، اسی رات ہی نکل گئے سوک ویلی آگے گئے. تو وہاں پہ رات کو پہنچے تو ٹینٹ میں جا کے ہم رہے. تو صبح اٹھے تو ادھر بھی بہت خوبصورت منظر تھے، اور بہت ہی کہہ لیں کہ لش بلو پانی. ہم وہاں پہ سکون سے جو ہے بیٹھ کے ناشتے کو انجوائے کیا، اور ہم نکل پڑے اپر کچورا کی طرف. خیر سوک ویلی سے ہم واپس آئے تو ہم نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہم نے اپر کچورا اور لور کچورا وزٹ کرنا تھا، کیونکہ اپر کچورا جو ہے وہ ہم وزٹ کر رہے تھے. راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مناظر ہیں. اپر کچورا ہم زیادہ دیر اس لیے نہیں رکے کیونکہ ہم نے لور کچورا پہ جا کے وہاں پہ ہم نے ہائیک کرنی تھی. اب لور کچورا ہم پہنچ کے وہاں پہ جا کے آپ کہہ لیں کہ جو ٹریک ہے بہت خطرناک اور مشکل ٹریک ہے. یہ بالکل یعنی آپ کہہ لیں کھڑا ٹریک ہے. پھر ہم نے یہاں پہ تقریباً گھنٹے کی ہائیک ہے. یہ ہائیک کرنے کے بعد پھر جو لیک ہے، لیک کا ویو لیا وہاں پہ، پھر فوٹوز بنائی. پھر ساتھ ہی پہاڑوں کے ساتھ چپک کے بیٹھ کے نیچے اترے، اور واپسی ہم نے پیک اپ کر کے اب ہم نے جانا تھا ہنزا.
حنزہ کے لیے اب ہم نکل چکے تھے. راستے میں جو ہے اسکردو روڈ بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے, اور لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ پہاڑ اور لیفٹ سائڈ پہ نالا اور درمیان میں کارپیٹ روڈ. اب اس روڈ پہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت اچھا موسم ملا تھا, کیونکہ اگر یہاں پہ بارش ہو جاتی تو یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے. تو بیچ میں ایک یہ دیکھیں لینڈ سلائڈنگ ہوئی بھی ہے, لیکن بائکوں والے کو جانے دے رہے تھے, کوئی اتنی میجر لینڈ سلائڈنگ نہیں تھی. تو ہم نے اسکردو روڈ پہ آگے نکل پڑے اور استک نالے پہ جا کے تھوڑا سا اسٹے کیا, وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھی, تھوڑا ریفریش ہوئے, اور ٹوورڈز ہم نکل چکے حنزہ کی طرف. حنزہ درمیان میں جو ہے وہ کراکرم ہائی وے بھی شروع ہونا, سفر کرتے کرتے کراکرم ہائی وے پہ پہنچ چکے, اور راستے میں جو ہے ہم گلگت جب پہنچے تو وہاں پہ جا کے ہم نے کھانا کھایا. پھر ہم نے نیکسٹ اسٹاپ آپ کہہ لیں رات کے 10 بج چکے تھے, اور ہم نے 10 بجے کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا حنزہ کا سفر گلگت, کیونکہ ہم نے حنزہ جانا تھا. تو ہم نے وہاں پہ پہنچے, جو دوسرے دوست تھے وہ پہلے ہی نکل چکے تھے سوک ویلی سے صبح جلدی اٹھ کے ٹوورڈز حنزہ کی طرف. انہوں نے جا کے اوپر ایگل نیسٹ جو ہے وہ کیمپ لگایا ہوا تھا. اب ہم یہاں سے نکل گئے تھے رات کو 10 بجے. خیر ہم 12-12:30 بجے حنزہ پہنچ کے ہم اوپر ایگل نیسٹ گئے, وہاں پہ جا کے سوئے لیٹے, اور صبح جلدی اٹھ کے ہم نے جانا تھا اٹا آباد لیک. خیر ہم صبح جلدی اٹھے اور یہ ٹینٹ وغیرہ پیک کر رہے ہیں, اور ہم نکل پڑے ٹورڈز اٹا آباد لیک کی طرف. اٹا آباد لیک میں گئے تو دوست کو شوق تھا کہ اس نے جو ہے وہ 1800 cc بائک میں بیٹھنا ہے, اس نے سپیڈ چیک کرنی ہے. خیر وہ اس پہ بیٹھا, اس نے ٹکٹ ضائع کیا اپنا, اور ہم پھر آگے ٹوورڈز نکل گئے پسوکونس کی طرف. پسوکونس جا کے رکے, وہاں پہ جا کے جو ہے تصویریں وغیرہ بنائے. آگے ہم پاک چائنا بارڈر اس لیے نہیں گئے کیونکہ ہم نے واپسی کرنی تھی حنزہ, تو ہم نکل گئے. وہاں پہ جا کے ہم نے تصویریں وغیرہ بنائی, اور خیر ہم نکل پڑے, اور راستے میں انجوائے کرتے کرتے ہم راکا پوشی ویو پوائنٹ پہنچ گئے. چیک کریں, راکا پوشی دیکھا, پھر تھوڑا سا ادھر ریفریش ہوئے, پھر آگے نکل پڑے گلگت کی طرف. گلگت پہنچ کے ہم نے وہاں پہ جا کے ایک روم لیا, روم میں اسٹے کیا, اور اگلے دن ہم نے جانا تھا فیری میڈوز. اگلے دن جمعہ تھا, صبح جلدی اٹھے اور ہم نکل پڑے ٹوورڈز فیری میڈوز کی طرف. اب فیری میڈوز جا کے ہم نے نیچے جگلوٹ میں جو ہے وہ بائک کھڑی کیے, اور جیپ والے کو 12,100 روپیہ دیا, اور وہ ہمیں اوپر لے گیا. اب اوپر یہ راستے میں دیکھ رہے ہیں کوئی روڈ خراب ہے, کہیں ٹھیک ہے, کہیں کچی ہے, کہیں پکی ہے, بس ٹھیک ہے ٹریک, نہ اتنا ڈینجرس ٹریک ہے نہ اتنا نارمل ٹریک ہے, بس ٹھیک ٹریک ہے. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بہت مشکل ٹریک ہے, بس ٹھیک ٹریک ہے, اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. خیر ہم اوپر کے وہاں پہ جا کے تاتو ولیج اس نے ہمیں اتارا. تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ٹریک کے بعد, یعنی پیدل چلنے کے بعد, ہم اوپر فیری میڈوز پہنچ گئے. فیری میڈوز پہنچنے کے بعد سب سے پہلا مشن ہمارا یہ تھا کہ آپ نے یہاں پہ کیمپ کس جگہ پہ لگانا ہے. خیر ہم نے کہیں کونے میں کر کے بالکل آپ کہہ لیں ناگا پربت کے ویو کے سامنے جو ہے ہم نے کیمپ لگا لیا تھا, کیونکہ ہم نے صبح جلدی اٹھ کے ویڈیوز بنانی تھی. خیر ہم نے کیمپ لگایا, اور شام کا کوئی سورج طلوع ہو رہا تھا, ہم نے وہاں پہ بھی 4-5 ویڈیوز وغیرہ بنائی اور فوٹوز بنائی. خیر کھانا کھائے اور کیمپ میں آ کے سو گئے. خیر اگلے دن صبح اٹھے تو ویڈیوز وغیرہ بنانے کے بعد, ناشتہ کرنے کے بعد ہم نکل پڑے ٹوورڈز جرمن بیس کیمپ. بیال کیمپ کراس کرنے کے بعد جرمن بیس کیمپ. خیر ہم نے جا کے ادھر ٹریک کیا, اور بیچ میں ریسٹ کرتے کرتے ہم جرمن ویو پوائنٹ پہنچ گئے. اب ہم نے جانا تھا بیس کیمپ 1 تک. اب بیس کیمپ 1 وہ چیز ہے جہاں سے آپ ناگا پربت اوپر چڑھتے ہیں. ابھی تک تو ہم ٹریک کر رہے تھے اس طرح, اب ہم نے اوپر چڑھنا تھا. اوپر نہیں چڑھے ہم, لیکن ہم بیس کیمپ یعنی بیال کیمپ سے جرمن بیس کیمپ سے بیس کیمپ 1 تک جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہائیک ہے, لیکن ہم نے تھوڑی بہت کی اوپر گئے. لیکن ہم زیادہ دیر اوپر اسٹے اس لیے نہیں کیا کیونکہ بارش کا موسم آنے آیا تھا. پھر ہم سلو ٹریک کرتے کرتے 4-5-6 گھنٹے کا ٹریک کرتے کرتے ہم دوبارہ واپس فیری میڈوز ہے وہاں پہ رکے, اور اگلی صبح ہم نے واپسی کرنی تھی. اگلی صبح اٹھے تو ہم فریش صبح جو ہے ناشتہ کیے اور نیچے اتر پڑے فیری میڈوز کی طرف. اب فیری میڈوز سے نیچے اترے تاتو ولیج کی طرف. پھر اس نے ہمیں سارا اتارا, جیپ لے کے نیچے جگلوٹ کی طرف. وہاں پہ ہم نے بائک پہ سامان باندھا اور ہم نکل پڑے. اب یہ یہاں تک ٹور اینڈ ہو گیا, کیونکہ ہم نے اس کے بعد کوئی اور جگہ پہ وزٹ نہیں کرنا تھا. تو خیر ہم اگلے دن, یعنی میں آپ کو سٹوری بتا دیتا ہوں, ہم اسی دن پہنچے کاغان میں ہم نے اسٹے کیا, اور کاغان سے ہم نکل گئے. تقریباً ہم نکلے تھے کوئی صبح 6 بجے ہم نے سارا پھر راستہ کور کر کے ہم پنڈی پہنچ چکے تھے. تو اس ٹور سے ثابت یہ ہوا ہے کہ انسان کو اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت پاکستان دیا, اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورتی ہمیں عطا کی ہے,
اور ہم نے جا کے دیکھا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے، ہمیں زندگی دے، اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ جاتے ہیں۔ تو یہ ولاگ اور ویڈیو جو بھی آپ سمجھے یہ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، گاڑی کی اپڈیٹ لے کے آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں گاڑی کا کتنا کام ہو چکا ہے۔ یہ دونوں پارٹ اس وجہ سے بنایا ہے کیونکہ میں انسٹاگرام پہ فوٹوز اپلوڈ کر رہا تھا، اور کافی زیادہ عوام یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے آپ کب گئے، کیسے گئے اور کیوں گئے، یہ ساری میں نے اس لیے 2 پارٹ میں یہ ڈیٹیل انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔